आप तमाम सहाफ़ी हजरात, जो कैमरामैन, टेक्नीशियंस, आपके इसमें आवाज़ आ रही हो तो या इसमें इसको तो ज्वाइन किया हुआ है ना आपने। लीडिंग तो तुम्हारी बहुत इफेक्टिव है ना। जो सहाफ़ी हजरात हैं, जो यहाँ टेक्नीशियंस हैं, कैमरामैन हैं, उन सबको अस्सलाम वालेकुम और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए। इस शहर के हवाले से एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपसे डिस्कस करना ज़रूरी है, जो मैं तवील अरसे से देख रहा हूँ और उसका यकीनन पूरे शहर को दुख है। पूरा शहर इज़्तिराब की कैफियत में है और वो है अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास। इस शहर में कोई महीना, कोई हफ्ता ऐसा नहीं जाता जिसमें मोबाइल स्नैचिंग, मोटरसाइकिल स्नैचिंग या गाड़ी छीनने में, इन स्ट्रीट क्राइम्स में ये मेरे साथ हमेशा होता है। मैं थोड़ा लाउडली बोल लूँगा, आप परेशान ना हो। देखिए, इस शहर में आए दिन ये वारदातें आम सी हो गई हैं कि मोबाइल छीनते हुए किसी शहरी का कत्ल हो गया, मोटरसाइकिल छीनते हुए किसी शहरी का कत्ल हो गया, गाड़ियां छीनते हुए डकैती में इस शहर के लोगों को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। और इन वारदातों की वजह से पूरे शहर में अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास शिद्दत इख्तियार कर रहा है और बहुत इज़्तिराब की कैफियत है। जो गुज़िश्ता साल गुज़रा है उसमें कोई 56,000 के करीब वारदातें हुई हैं स्ट्रीट क्राइम की। और दुख की बात यह है कि कोई 1 लाख को 26-28 अरब रुपया सिंध पुलिस को हमारे टैक्सों से दिया जाता है। और इतनी खतीर रकम लेने के बावजूद ये 126 अरब रुपया कोई दरख्तों से नहीं उगता। हम अपने खून पसीने की कमाई से टैक्स देते हैं सिंध गवर्नमेंट को, टैक्स देते हैं हम फेडरल गवर्नमेंट को। और ये टैक्स से ये अरबों रुपया पुलिस को दिया जाता है इस शहर के लोगों, शहरियों की हिफाजत के लिए। और शहरियों की हिफाजत की बजाय जब इस शहर का पुलिस चीफ अवाम को ये मशवरा दे कि मोबाइल छीनने के लिए जब डाकू आते हैं तो मज़ाहमत न की जाए और उन्हें मोबाइल या गाड़ियां या मोटरसाइकिल हवाले कर दी जाएं, तो मेरा ख्याल है कि फिर जब आप तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की पोजीशन में नहीं हैं तो मैं हुकूमत से मुतालबा करता हूं कि इस अवाम को असलहा रखने की फिर खुली इजाज़त दी जाए ताकि वो अपने तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बना सके। जब पुलिस तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की बजाय पुलिस का चीफ ये कह दे कि आप मज़ाहमत मत कीजिए, इसका मकसद ये कि हम जराइम पेशा अफराद के सामने सरेंडर कर दें, तो मेरा ख्याल है कि पुलिस कर सकती है। अवाम अपने खून पसीने की कमाई इतनी आसानी से देने की बजाय वो अपना तहफ़्फ़ुज़ करना चाहती है, हुकूमत फिर उन्हें लाइसेंस फराहम करे। इस शहर में गुज़िश्ता साल हर महीने में कई लोग इस मोबाइल स्नैचिंग में कत्ल किए गए। कोई 56 अफराद सिर्फ मोबाइल स्नैचिंग के अंदर कत्ल किए गए। मैं मुख्तलिफ जगहों पर जाँ बहक होने वाले लोगों के पास गया, उनके लवाहिकीन के पास गया। उनके दर्द को महसूस करना इस गवर्नमेंट के बस की बात नहीं है, ये बेहिस हो गए। बाज़ नौजवान अपने घर का वाहिद सहारा थे, उम्मीद थे
اور جتنے لوگ قتل ہوئے ان میں اکثریت نوجوانوں کی ہے. 25 سے 35 سال کے لوگ شہید کیے گئے, قتل کیے گئے, جو گھر کی امید تھے, گھر کا سہارا تھے, گھر کے وارث تھے. ہم نے یہ دیکھا ہے کہ سندھ میں, اندرون سندھ بھی کوئی حادثاتی موت ہو جاتی ہے تو پاکستان کی گورنمنٹ, سندھ کی گورنمنٹ انہیں بھاری رقوم ان کی مدد کے لیے فراہم کرتی ہے. یہ 56 افراد اس شہر کے اندر موبائل اسنیچنگ کے اندر قتل کر دیے گئے, کسی ایک کو 1 روپیہ سندھ گورنمنٹ نے اب تک جو ہے وہ امداد کے طور پر نہیں دیا. ہم آج اس پریس کانفرنس میں آپ کے توسط سے حکومت سے یہ مطالبہ کرنا چاہتے ہیں کہ نہ صرف اس شہر کے لوگوں کو اسلحہ لائسنس جاری کیے جائیں تاکہ وہ اپنا تحفظ کر سکیں, بلکہ ساتھ میں جو لوگ اب تک شہید ہوئے ہیں, جو لوگ جاں بحق ہوئے ہیں ان دہشت گردی کے واقعات میں, انہیں کم از کم فی کس 25-25 لاکھ روپے ان کو معاوضہ دیا جائے. معاوضہ نہیں, ان کی مدد کی جائے, کیونکہ کسی انسانی جان کا کوئی معاوضہ نہیں دے سکتا, تاکہ ان کے لواحقین کی مالی مدد کے ذریعے ان کی کچھ مشکلات کو کم کیا جا سکے. میرے اس جو اسٹریٹ کرائم ہے اس پر جو میں نے بات کرنی تھی, اس کے بعد میرے سامنے ایک اہم معاملہ یہ ہے کہ اس شہر میں آج کل پی ایس پی, متحدہ قومی موومنٹ پاکستان اور تحریک بحالی تنظیم کمیٹی کے مرجر کی خبریں چل رہی ہیں. معاملہ کہاں تک پہنچا مجھے نہیں معلوم, لیکن یہ خبریں اس وقت ٹی وی اور اخبار کی زینت رہی ہیں, اور اس میں کہیں کہیں مہاجر قومی موومنٹ بھی ڈسکس میں آئی ہے, اور مختلف قیاس کیے جا رہے ہیں. پہلے تو میں 2 پوائنٹس کے اوپر بات کر کے اپنا پیغام دینا چاہتا ہوں کہ تمام لوگوں کو سیاسی پختگی کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور بچکانہ حرکتیں اب بند ہونی چاہیے. آپ لوگوں نے صحافیوں نے بھی, اگر آپ لوگ برا نہ مانیں تو میں کہوں کہ آپ لوگوں نے بھی بعض جگہ غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا کہ فاروق ستار کے ہاں, میں ڈاکٹر فاروق ستار صاحب کے ہاں میں ان کی والدہ کے انتقال پر تعزیت کے لیے گیا تھا, اور یہ کئی ماہ پرانی بات ہے. اور جب میں وہاں تعزیت کے لیے گیا تو انہی کے لوگوں نے کوئی فوٹوگراف بنائے ہوں گے. ظاہر ہے کہ میں ان چیزوں سے بہت دور رہتا ہوں, میں نے کوئی سیاسی بات بھی نہیں کی. آج وہ فوٹوگراف چلا کر یہ بتایا گیا کہ آفاق احمد فاروق ستار کے ہاں پہنچ گئے اور اس مرجر کے متعلق بات ہوئی. میں تو گیا ہی نہیں ہوں. اور یہ خبریں سوشل میڈیا پہ صرف نہیں چلیں, بلکہ یہ خبریں باقاعدہ صحافیوں کو دی گئیں, اور صحافیوں نے اس کی تصدیق کیے بغیر کئی چینلز کے اوپر بیپرز بھی چلائے اور انہوں نے خبریں چلا دی. تو میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ میں فاروق ستار صاحب کے ہاں ان کی والدہ کے انتقال پر صرف تعزیت کے لیے گیا تھا, اس کے علاوہ میں کہیں ان کے گھر پہ نہیں گیا. تو اس طرح کی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ بار بار نہیں ہونا چاہیے. اس سے عوام کو تکلیف ہوتی ہے, مجھے تکلیف ہوتی ہے کہ میرے متعلق جھوٹی خبریں چلائی جائیں. اس کے بعد میں نے, آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ میرا رویہ ہمیشہ یہ رہا ہے کہ میں کسی کے متعلق کوئی بات کرنا نہیں چاہتا. مجھ سے اگر کسی اور جماعت کے بارے میں کوئی رائے لی جاتی ہے تو میں کہتا ہوں کہ یہ سوال انہی سے کیجئے جن سے یہ متعلق ہے. میں کبھی کسی کے متعلق نیگیٹو ریمارکس نہیں دیتا. کسی پر الزام لگانے سے میں حتی الامکان کوشش کرتا ہوں کہ میں گریز کروں. انتہائی کوئی مجبوری ہو جس میں مجھے اپنی پوزیشن واضح کرنی ہو تو میں ممکن ہے کہیں وضاحت کر دوں, ادروائز میں کسی اور کے ایشو پر بات نہیں کرتا, کیونکہ اس سے نفرتیں بڑھتی ہیں. گزشتہ دنوں متحدہ قومی موومنٹ پاکستان یا لندن
مجھے نہیں معلوم، لیکن اخبارات میں خبریں آئی تھیں کہ متحدہ قومی موومنٹ کے کچھ دہشت گرد گرفتار ہوئے۔ اگر متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کو تردید کرنی تھی اس اخبار کی اور ٹی وی کی خبر کی، تو وہ یہ تردید کرتے کہ متحدہ قومی موومنٹ کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن یہ الزام نہیں لگانا چاہیے تھا کہ ان کا تعلق حقیقی سے ہے۔ اس سے نفرتیں بڑھتی ہیں، اور یہ پریس ریلیز باقاعدہ جاری کی گئی، کوئی سوشل میڈیا کی خبر نہیں ہے، یہ غیر ذمہ داری کا مظاہرہ ہے۔ آپ وضاحت کیجئے کہ بھئی ان کا تعلق آپ کی پارٹی سے نہیں ہے، لیکن آپ کو یہ حق نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کسی پارٹی سے اس کا رشتہ جوڑ کر پروپیگنڈا کریں۔ اس سے جو فاصلے کم ہونے چاہیے وہ فاصلے بڑھیں گے۔ تو میں متحدہ قومی موومنٹ کی قیادت سے بھی کہتا ہوں کہ اس غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کرنے سے آئندہ گریز کیا جائے، کیونکہ اس شہر میں اس وقت متحدہ قومی موومنٹ، پی ایس پی اور بحالی تحریک، بحالی تنظیم کمیٹی کے جو سربراہ ہیں، ان کے مرجر کی خبریں عام ہیں۔ یہ تینوں ظاہر متحدہ قومی موومنٹ سے نکلے ہوئے دھڑے ہیں، مصطفیٰ کمال صاحب بھی، فاروق ستار صاحب بھی۔ یہ جو مرجر کی خبریں ہیں، اس میں کیا ہونے والا ہے، کیا ہوگا، یہ ظاہر ہے کہ یہ لوگ جو عمل کر رہے ہیں یہ ان سے پوچھا جائے، اور وہ میرا خیال ہے زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں۔ لیکن میرے متعلق بھی ڈسکس کی گئی کہ گورنر صاحب نے، ٹیسوری صاحب نے آفاق احمد صاحب سے رابطہ کیا، اور وہ آفاق احمد نے فون ریسیو نہیں کیا، آفاق احمد کے گھر جائیں گے۔ تو میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ تاثر نہ جائے کہ کوئی مہاجر بد تہذیب ہو سکتا ہے۔ مہاجر بد تہذیب نہیں ہوتے۔ گورنر صاحب کا فون آیا تھا، 2 مرتبہ فون آیا، میں کسی میٹنگ میں تھا، اور میٹنگ میں میرا فون سائلنٹ کے اوپر تھا، سائلنٹ تھا میرا فون۔ جب میں میٹنگ سے فارغ ہوا اور میں نے ان کی مسڈ کال دیکھی کہ انہوں نے کئی مسڈ کال ان کی لگی ہوئی تھیں، تو میں نے انہیں کال بیک کیا، لیکن اس وقت ممکن ہے کہ وہ مصروف ہوں، کال ریسیو نہیں ہوئی۔ تو میں نے اپنا فرض پورا کیا کہ کوئی بھی اگر کال آئی ہے تو میرا فرض بنتا تھا کہ میں کال بیک کروں، میں نے کال بیک کی تھی۔ اور یہ وضاحت بھی میں نے صرف اس لیے کی ہے کہ یہ تاثر نہ جائے کہ مہاجر بد تہذیب ہوتا ہے کہ اس نے فون پہ ان کا جواب نہیں دیا۔ میں ساتھ میں یہ بھی وضاحت کرنا چاہتا ہوں تاکہ کوئی ابہام باقی نہ رہے کہ یہ جو مرجر ہے یہ ظاہر ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ کے 3 دھڑوں کا مرجر ہے، یا 3 جماعتیں جو اب ہیں ان 3 جماعتوں کا مرجر ہے۔ میرا متحدہ قومی موومنٹ سے کبھی کوئی تعلق نہیں رہا۔ یہ سب کے ذہنوں میں ہونا چاہیے، اور اس کی مطلب کوئی اس میں اب ابہام نہیں ہونا چاہیے کہ میرا زندگی میں کبھی 1 سیکنڈ کے لیے بھی متحدہ قومی موومنٹ سے کوئی تعلق نہیں رہا۔ اور میں چاہے مجھے کم لوگوں کی حمایت حاصل ہو، میں مہاجر عوام کے جذبات اور خواہشات کے خلاف کسی بھی فیصلے کا حصہ نہیں بن سکتا۔ اس وضاحت کے بعد، اور یہ بات میں نے اس لیے کہی کہ گورنر صاحب آنا چاہتے تھے اور انہوں نے اپنی اس خواہش کا اظہار کیا تھا، تو میں نے یہ وضاحت اس لیے کی کہ اگر وہ اس مقصد کے لیے آ رہے ہیں تو آفاق احمد کی وضاحت ان کے سامنے ہو۔ میں کیونکہ اگر یہ وضاحت میں نہ کروں اور میں ابہام باقی رکھوں اور میں گورنر صاحب کو مطلب انتظار کروں کہ وہ تشریف لائیں، تو ظاہر ہے کہ نہ میں فوٹو جینک ہوں اور نہ میں فوٹو سیشن کا خواہش مند ہوں کہ میں فوٹو سیشن کروں اور اس کے بعد جو ہے بعد میں نے وہی وضاحت۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل شاندار پاکستان کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ شکریہ۔